औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। Welcome to session 131 of Dawra Quran 2024. सूरह यूसुफ में इंशाल्लाह आज सबक आगे बढ़ाते हैं। जहाँ पे हमने सबक ख़त्म किया था वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जवानी का वाक़या था, जब अज़ीज़ मिस्र की बीवी, जिसका नाम रिवायात में ज़ुलेखा आता है, उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ माइल करने की साजिश की, और उसमें जब वो नाकाम हुई और उसका गुनाह घर वालों पर भी खुला और उसके शौहर पर भी खुला, तो फिर उसने एक नई चाल चली और उमरा की बेगमात को घर में इनवाइट किया और उनके हाथों हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक तरह से सुबकी करने की कोशिश की। और वहाँ पे वो वाक़या हुआ जहाँ पे औरतों ने अपने हाथ काट लिए। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त अल्लाह से दुआ की कि मुझे क़ैद में रहना पसंद है, बजाए इसके कि मैं यहाँ पे इन औरतों की चालों में मेरा कोई नुकसान हो जाए या मैं गुमराह हो जाऊँ या मेरे लिए अपने नफ्स को काबू करना मुश्किल हो जाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को यहाँ पे कैद खाने भेजा गया और सबक आज वहाँ से आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 36। वदखला, और दाखिल हुए, माअहू, उसके साथ, अस्सिजना, उस कैद खाने में, फ़तायानी, दो नौजवान। सो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कैद खाने में गए तो आपके साथ वहाँ पे दो और नौजवान भी दाखिल हुए उस कैद खाने में। क़ाला अहदुहुमा, कहा उनमें से एक ने, इन्नी अरानी, बेशक मैंने ख्वाब देखा। रुया हम ख्वाब को कहते हैं, और उसने कहा कि मैंने ख्वाब देखा। आसिरु खुमरन, मैं नचोड़ रहा हूँ शराब। वक़ालल आखिरु, और कहा दूसरे ने, इन्नी अरानी, बेशक मैं देखता हूँ, अहमिल फ़ौक़ रअसी, मैं उठाए हुए हूँ अपने सर पर, खुब्ज़न, रोटी। ताकुलु त्वैरु, खा रहे हैं उसमें से परिंदे, मिन्हु, उसमें से। नब्बिअना बितावीलिही, हमें बताएं इसकी ताबीर। इन्ना नराका, बेशक हम तुझे देखते हैं, मिनल मुहसिनीन, नेकुकारों में। इम्कान ये है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस वजह से कैद खाने में आए थे और जिस वाक़े से वो गुज़रे थे ज़ुलेखा के साथ, अज़ीज़ मिस्र की बीवी, और फिर उनकी सहेलियों के साथ, वो वाक़या आम लोगों में मशहूर था और वो उसके बारे में लोगों को मालूम था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ना सिर्फ़ अज़ीज़ मिस्र ने बल्कि बहुत से उमरा की बीवियों ने अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की है, और आपने उन सब से इनकार करके कैद खाने में रहना कबूल किया है। सो वहाँ पे ये दो नौजवान जो आपके साथ दाखिल हुए थे आपसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछ रहे हैं। आला, उसने कहा, ला यातीकुमा, नहीं तुम्हारे पास आएगा, तआमुन, तुम्हारा खाना, तुरज़क, तुरज़कानिही, जो तुम्हें यहाँ दिया जाता है। ग्रामर में ये कंटिन्यूअस है, यानी कि जो तुम्हें रोज़ाना दिया जाता है। एक मामूल के मुताबिक कैद खाने में खाना दिया जाता था, तो तुम्हारे पास अभी वो खाना नहीं आएगा जो रोज़ाना तुम्हें दिया जाता है। इल्ला, मगर, नब्बअतुकुमा, मैं तुम दोनों को बता दूंगा, बितावीलिही, तुम्हारे ख्वाबों की अ, ताबीर, इसकी ताबीर, क़ब्ल अन यातियकुमा, इससे पहले कि वो तुम्हारे पास आए। ये एक पैगंबरी अदब है, और ये अगर किसी से कोई मशवरा मांगा जाए या उनसे कोई बात की जाए तो
ایک ٹائم ٹیبل بتانا اور ایک وقت بتانا کہ میں اس میں تمہیں اس بات کا جواب دے دوں گا۔ یہ پوچھنے والے پر ایک خوشگوار اثر آتا ہے اس بات کا، اور اس کے علاوہ اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے جواب دے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں باقاعدگی سے کھانا ایک خاص ٹائم میں دیا جاتا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ ابھی تمہارا وہ کھانا نہیں آیا ہوگا کہ میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ اس کے دو اثرات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو انسان جس کو ایسے کہا جائے کہ اتنی اتنی دیر میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دوں گا، اس کی توجہ بتانے والے کی طرف فوکس ہو جاتی ہے، اس کی توجہ مکمل طور پہ اس شخص کی طرف ہو جاتی ہے جو اس سے بات کر رہا ہوتا ہے، اور جس کے بارے میں اس کو اب مکمل امید ہے کہ یہ میرے سوال کا جواب دے گا۔ ایک اثر تو یہ۔ دوسرا یہ کہ اب یہ شخص جو بھی کہے گا، سننے والا یا سوال پوچھنے والا اس کو غور سے سنے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، جیسا کہ ان کے والد نے دعا کی تھی ان کے لیے، حکمت کے لیے اور علم کے لیے اور تعویل حدیث یعنی کہ اندر کی بات جاننے کے لیے اور خوابوں کی تعبیر بتانے کے لیے، بالکل ویسی ہی ان کی شخصیت ہے۔ اور ان دونوں نوجوانوں کو انہوں نے کہا کہ دیکھو، جو روزانہ یہاں کھانا آتا ہے ابھی وہ یہاں نہیں آیا ہوگا، اور میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ اب ان دونوں کی توجہ مکمل ان کی طرف فوکس ہو گئی ہے۔ ذالکما، یہ اس مما اس میں سے، علمنی جو مجھے سکھایا ہے، ربی میرے رب نے، انی ترکت بے شک میں نے چھوڑا ہے، ملتا وہ دین، قوم لا یؤمنون باللہ، ایک ایسی قوم کا دین جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وہم بالآخرت اور جو آخرت کے، ہم کافرون وہ انکاری ہیں، واتبعت اور میں نے پیروی کی، ملت آبائی میرے باپ دادے کی، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے اتباع کیا اس دین کا جو میرے دادوں کا تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور اسحاق علیہ السلام ہیں اور یعقوب جو ان کے اپنے والد ہیں۔ ان نوجوانوں کی پوری توجہ اب حضرت یوسف کی طرف مبذول ہے، وہ ان کی بات سن رہے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام یہاں پہ ان کو توحید کا سبق دے رہے ہیں کہ میں نے بے شک اس قوم کا دین چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی انکاری ہیں۔ میں نے پیروی کی اس دین کی جو میرے دادے کا ہے، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام۔ ما کان لنا، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ان نشرکا باللہ من شیء، یہ کہ ہم شریک ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ کوئی بھی چیز، ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر، وعلی الناس اور لوگوں پر، ولیکن اور لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ، لا یشکرون وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ بہترین طریقہ ہے دین کی تبلیغ کا اور ابلاغ کا اور توحید پڑھانے کا کہ ان دونوں نے آپ سے ایک سوال کیا جو ذاتی نوعیت کا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ میں اس کا جواب تمہیں اتنے وقت میں دے دوں گا، اور اتنے وقت میں جو آپ کو جو وقت ملا تھا اس میں آپ نے ان کو توحید پڑھائی، آپ نے ان کو خیر کا سبق پڑھایا، آپ نے ان کو ایک سچے دین کی دعوت دی۔ یا صاحبی السجن، اے میرے قید کے ساتھیوں، ارباب متفرقون، کیا ارباب رب کی جمع ہے، کیا رب، متفرقون جدا جدا، تفرقے والے، خیرن بہتر ہیں، ام اللہ یا اللہ، الواحد القہار جو یکتا ہے اور زبردست ہے، غالب آنے والا ہے۔ ما تعبدون نہیں تم پوچھتے ہو، من دونہ اس کے سوا، الا مگر، اسماء یہ تو نام ہے، یہ جو دیوی دیوتا تم لوگ پوچھتے ہو یہ تو نام ہے، سمیتموہا جو تم نے رکھ لیے ہیں، انتم و آباؤکم تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے، ما انزل اللہ نہیں اتاری ہے اللہ نے، بہا من سلطان ان ناموں کے بارے میں کوئی بھی سند، کوئی بھی دلیل، ان الحکم نہیں ہے حکم،
الا للہ، مگر اللہ ہی کا، امارا اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ تعبدو یہ کہ نہیں عبادت کرنی، الا ایاہ مگر صرف اس کی، ذالک الدین القیم یہ ایک دین ہے جو سیدھا ہے، ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون وہ علم نہیں رکھتے۔ سو ایک بہترین طریقے سے آپ نے ان کو توحید کی دعوت دی، دین کی دعوت دی، اپنے باپ دادوں کے بارے میں بتایا، اور انہیں ایک دلیل دی کہ جو جن چیزوں کی تم لوگ پوجا کرتے ہو ان کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ہے، ان کے بارے میں کوئی سند نہیں ہے، بلکہ وہ محض نام ہیں جن کے بارے میں تمہیں اور کچھ نہیں پتا کہ یہ نام جن ہستیوں کے ہیں، جن چیزوں کے ہیں، وہ تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ یا صاحبی السجن، اے میرے ساتھیوں قید خانے کے، اما احد جو ایک ہے، کما جو احدکما جو تم دونوں میں سے ایک ہے، فیسقی ربہ خمرن پس وہ پلائے گا، فیسقی ربہ اپنے مالک کو، یعنی جو اس کا دنیا میں مالک ہے، خمرن شراب، وَأَمَّا الْآخَرُ اور جو دوسرا ہے، فَيُسْلَبُ تو وہ سولی دیا جائے گا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ پس کھائیں گے پرندے، مِن رَأْسِهِ اس کے سر میں سے، قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فیصلہ ہو چکا ہے اس چیز کا، فیہ جس میں، تستفتیان تم دونوں پوچھتے تھے، استفسار کرتے تھے، جس کے بارے میں تم نے سوال پوچھا تھا۔ سو آپ نے دین کی دعوت دی، ان کو تاریخ بتائی، ان کو ایک دلیل دی کہ جن چیزوں کی تم پوجا کرتے ہو ان کے بارے میں کوئی سند نہیں ہے، اور صحیح دین کون سا ہے، سیدھا دین کون سا ہے، اور اس کے بعد ان کو ان کے خوابوں کی تعبیر بتا دی۔ وقال الذی اور کہا اس شخص نے، ظنّا جس نے گمان کیا، انہو ناجم منہما انہو یہ کہ وہ، ناجن نجات پا جائے گا، جو بچ جائے گا، منہما ان دونوں میں سے، اذکرنی میرا ذکر کرنا۔ سو حضرت یوسف نے ان دونوں میں سے جس ایک کے بارے میں یہ گمان تھا کہ یہ زندہ بچ جائے گا، یعنی تم اپنے مالک کو شراب پلاؤ گے، جس کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا، اس کو آپ نے یہ کہا، اذکرنی میرا ذکر کرنا، عند ربک تیرے مالک کے پاس، ربک یہ وہی بات ہے کہ جو تیرا اس دنیا میں مالک ہے، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ پس اس کو بھلا دیا شیطان نے، ذکر ربہ اپنے مالک سے ذکر کرنا، فَلَبِثَ پس وہ رہا، فی السجن اس قید خانے میں، بضع سنین چند سال۔ سو حضرت یوسف علیہ السلام کو بی بی کے ساتھ، بی بی زلیخا کے ساتھ جو بھی ان کا معاملہ ہوا تھا، اس کے نتیجے میں قید خانے بھیجا گیا، اور آپ نے وہاں پہ بھی ایک نیک نامی کمائی، اور ان لوگوں کو، نہ صرف ان لوگوں کو خواب کی تعبیریں بتائیں، بلکہ آپ وہاں پہ بھی قید خانے میں بھی آپ کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور آپ نے اس شخص کو یہ کہا کہ اپنے مالک سے میرا ذکر کرنا۔ اس کے بارے میں ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے، تھوڑا سا ڈائیگریس کر کے جو میں آپ کو بتاتی ہوں، کہ کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا اسلام میں اپنی، جیسے ہم لوگ اپنے ریزیومے یا سی وی نوکری کے لیے بھیجتے ہیں، جیسے ہم اپنا بایو ڈیٹا لکھ کے بھیجتے ہیں، کیا اس کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ اور وہاں پہ استاد نے فرمایا، میرے استاد اللہ انہیں زندگی دے، کہ اگر سورہ یوسف میں تم دیکھو تو یوسف علیہ السلام نے ایک شخص کو اس کے خواب کی تعبیر بتا کے یہ کہا کہ اپنے مالک سے میرا ذکر کرنا، اور قرآن میں یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ گویا انہوں نے اپنا بایو ڈیٹا آگے بھیجا، انہوں نے اس شخص کے مالک کے پاس اپنی سی وی بھیجی، اپنی ایک جائز سفارش اس کے پاس بھیجی۔ سو اس کی روح سے کسی کو اپنی سی وی یا بایو ڈیٹا بھیجنا، اور اس میں اپنے علم کے بارے میں لکھنا صحیح طریقے سے کہ میرے پاس یہ ڈگری ہے، میرے پاس یہ علم ہے، یہ ہمارے دین میں جائز ہے۔ یہ چھوٹی سی ڈائگریشن میں نے کی آپ کو یہ بتانے کے لیے۔
یہ شخص جب واپس گیا ہے، اور اگر یہ وہیں پہ ذکر کر دیتا کہ میری وہاں پہ یوسف سے ملاقات ہوئی ہے اور اس نے میرے خواب کی تعبیر بتائی اور وہ ٹھیک تعبیر تھی، تو شاید حضرت یوسف اس عرصے سے پہلے چھوٹ جاتے قید خانے سے، لیکن یہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کو شیطان نے بھلا دیا اپنے مالک سے ذکر کرنا، تو یوسف علیہ السلام چند سال قید خانے میں رہے۔ وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، انی ارا، بے شک میں دیکھتا ہوں، سبع، 7، بقرات، گائیں، سمان، سمن گوشت کو کہتے ہیں، یہ گوشت سے بھری ہوئی ہیں، موٹی تازی ہیں، یا کلہن، وہ کھاتی ہیں، سبع عجاف، 7 دبلی پتلی گایوں کو، وسبع سنبلات، اور 7 بالیاں ہیں، جیسے گندم کی بالیاں ہوتی ہیں، خوشے ہیں، خضرن، جو سبز ہیں، وَأُخَرَ، اور دوسرے، یابسات، جو خشک ہیں۔ یا ایہا الملأ، اے میرے سردارو، افتونی، مجھے فتویٰ دو، مجھے جواب دو، فی رؤیایا، میرے اس خواب کی، ان کنتم، اگر تم ہو، للرؤیا، خوابوں کی، تعبرون، تعبیر بتانے والے ہو۔ اب یہ چند سال گزر چکے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہیں، اور بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بھری بالیاں ہیں یا خوشے ہیں، اور 7 خشک اور سوکھی بالیاں ہیں، اور وہ اپنے سرداروں سے ان کی تعبیر پوچھ رہا ہے۔ قالو اضغاث احلام، اضغاث یہ پریشان منتشر احلام خواب ہیں، وما نحن، اور ہم ایسے نہیں ہیں، بتاویل الاحلام، کہ ہم تعبیر دے دیں، ہم تعویل بتا دیں ان خوابوں کی، بعالمین، کہ ہم انہیں جانتے ہوں۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایسے خوابوں کی تعبیریں نہیں جانتے، یہ تو ہمیں بڑا کوئی پریشان یا ڈسٹربڈ خواب نظر آ رہا ہے، اور ہم اس کی تعویل یا اس کی تعبیر نہیں بتا سکتے۔ وقال الذی، اور کہا اس شخص نے، نجا منہما، جس نے نجات پائی تھی ان 2 میں سے۔ اب یہ وہ شخص ہے جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے پیغام دے کے بھیجا تھا اس کے مالک کے پاس، وَذَّكَرَ، اور اسے یاد آ گیا، بعد امتن، بعد ایک مدت کے، انا انبئکم، میں بتاؤں گا تمہیں، بتاویلہ، اس کی تعبیر، فارسلونی، تو مجھے بھیج دو، یعنی مجھے قید خانے میں بھیج دو، تو میں وہاں سے تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا۔ یوسف، اے یوسف، ایہا الصدیق، اے ایہا الصدیق، اے بڑے سچے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قید خانے میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک محترم مقام تھا، آپ کے کردار کی وجہ سے، اور آپ کی اچھی شہرت کی وجہ سے، اور آپ کے کانڈکٹ کی وجہ سے۔ افتنا، ہمیں فتویٰ دے، ہمیں بتا، فی سبع بقرات، 7 گایوں میں، سمان، جو موٹی تازی ہیں، یا کلہن سبع عجاف، وہ کھا رہی ہیں 7 دبلی پتلی گایوں کو، وسبع سنبلات، اور 7 ہرے بھرے خوشے، خضرن، سبز خوشے ہیں، فریش ہرے بھرے خوشے ہیں، وأخرى یابسات، اور دوسرے خشک ہیں، لعلی، تاکہ میں، ارجع الی الناس، میں لوٹوں لوگوں کے پاس، لعلہم یعلمون، شاید کہ وہ آگاہ ہو جائیں، شاید کہ انہیں علم ہو جائے۔ اب یہ شخص قید خانے میں جا کے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ ڈائلاگ کر رہا ہے۔ قالا، حضرت یوسف نے کہا، تزرعون 7 سنین دابا، تزرعون، تم زراعت کرو گے، تم کھیتی باڑی کرو گے، 7 سنین، 7 سال، دابن، لگاتار، دبا دب، بار بار، یعنی آگے پیچھے 7 سال تم کامیابی کے ساتھ کھیتی باڑی کرو گے۔ فما حصدتم، پس جو کچھ تم کاٹو، فذروہ، تو اسے چھوڑ دو، فی سنبلہ، اس کے خوشے میں، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا، مما تاکلون، جو تم کھا لو۔
سو 7 سال تم کھیتی باڑی کرو گے اور گندم اگاؤ گے، اور وہ جب تم فصل کاٹو تو سب کی سب نہ کھا جانا، ان دانوں کو ان کے خوشوں میں چھوڑ کے ذخیرہ کر لو، اور کچھ حصہ اس میں سے تم کھا لینا۔ ثم یاتی، پھر آئیں گی، من بعد ذالک، اس کے بعد، سبع شداد، 7 شداد، بڑی شدید، بڑی سخت، یاکلنا، جو کھا جائیں گے، ما قدم تم، جو تم نے رکھا ہے، جو تم نے بچا کے رکھا ہے، لہن، ان کے لیے، الا، مگر، قلیلاً، تھوڑا سا، مما تحسنون، جو تم بچا کے رکھو گے۔ تو اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے، یعنی قحط آئے گا، جو وہ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے بچا کے رکھا ہے، سوائے اس کے جو تم تھوڑا سا اس میں سے بچاؤ گے۔ یعنی وہ 7 سال ایک مکمل خشک اور قحط کے ہوں گے، خشکے کے ہوں گے، اور اس میں جو تم پہلے 7 سالوں میں ذخیرہ کر چکے ہو تم وہ کھا لو گے۔ ثم یاتی، پھر آئیں گے، من بعد ذالک، اس کے بعد، عامن، ایک سال، فیہ یغاث الناس، جس میں بارش برسائی جائے گی، غیث بارش کو کہتے ہیں، تو اس میں بارش برسائی جائے گی، وفیہ یعصرون، اور اس میں وہ نچوڑیں گے، اس میں وہ رس نکالیں گے، یعنی کہ وہ زرخیز ہو جائیں گے اور وہ سیراب ہو جائیں گے اور تر ہو جائیں گے۔ اب یہ تعبیر بتا کے اس شخص کو، وہ قیدی دوست جو ان کا تھا، حضرت یوسف نے بادشاہ کے پاس اسے واپس بھیجا۔ وقال الملک، اور کہا اس بادشاہ نے، اتونی بھی، میرے پاس لاؤ اس کو۔ جب بادشاہ نے یہ تعبیر سنی، اور یہ بہت ہی ایک غیر معمولی تعبیر ہے، اور ایک دم سے آپ سمجھیں کہ ایک بادشاہ یا ایک اونچے منصب والا شخص جو پڑھا لکھا ہوگا، جو بہت سے لوگوں سے ملتا ہوگا، اس کو اس تعبیر نے ایک دم سے فیسنیٹ کیا ہوگا، اس کو ایک دم سے ایکسائٹ کیا ہوگا کہ یعنی اتنا بڑا اشارہ اس خواب میں، اور جو بھی اس کی تعبیر بتا رہا ہے وہ کانفیڈنٹ ہے، اور وہ بہت یقیناً بہت علم والا ہے کہ اس نے ایسی تعبیر دی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ لے آؤ اس شخص کو میرے پاس۔ فلما جاءہ الرسول، پس جب اس کے پاس آئے رسول، وہ قاصد، وہ میسج لے کر جب اس کے پاس آئے، قال ارجع الی ربک، حضرت یوسف نے کہا اپنے مالک کے پاس لوٹ جاؤ۔ فاسألہ، بس اس سے پوچھو۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام یہاں پر، اگر آپ کو یاد ہو پچھلے سبق میں نے یہ کہا تھا کہ عورتوں کے ہاتھ کاٹ لینے والی بات کلیئر نہیں ہوئی تھی اس سبق میں، اور یہ کہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہر عورت کو ایک ایک چھری کیوں دی گئی تھی۔ اس کا جواب یہاں پر ہے کہ اپنے مالک سے پوچھو، جو کہ عزیز مصر تھا، ما بال النسوت، کیا حال ہے ان عورتوں کا، اللاتی، وہ جو، قطعنا ایدیہن، جنہوں نے کاٹے تھے اپنے ہاتھ، ان ربی، بے شک میرا رب، بکیدہن، ان کے فریب، قید، یہی لفظ وہاں بھی استعمال ہوا ہے، علیم، خوب واقف ہے۔ قالا، اس نے کہا، ما خطبکن، کیا حال تھا تمہارا، اذ راوتن، جب تم نے پھسلایا، یوسف علیہ السلام کو، عن نفسہ، اس کے نفس سے، جب تم نے، اب بادشاہ نے ان عورتوں سے پوچھا کیونکہ سوال عورتوں کے بارے میں تھا، قالا، قلنا، ان عورتوں نے کہا، حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما علمنا، ہم نے نہیں معلوم کی، علیہ، اس پر، من سوء، کوئی بھی برائی۔ اب یہاں پہ یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ ان عورتوں کو چھریاں بھی ایک سکیم کے تحت دی گئی تھیں، اور یہ کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام پر اپنے جو بھی اشوا اور جو بھی ناز نخرے ہیں وہ آزماؤ، اور ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرو، اور اگر وہ بات نہ مانے تو پھر ایک فائنل سٹیپ جس میں ان کو یہ کہا جائے کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے، اور اگر آپ ہماری ان باتوں کا اثر آپ پہ کچھ نہیں ہوگا، تو گویا ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیں گی، اور ہم اپنے آپ
کو زخمی کر لیں گی، اور اس لیے وہ جو چھریاں ہر عورت کو ایک ایک چھری دی گئی تھی وہ اس چال کے تحت دی گئی تھی۔ اسی لیے یہاں پر یوسف علیہ السلام نے یہ پوچھا، یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ ان عورتوں سے پوچھو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ پوچھا ہے کہ کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ ان ربی بکیدہن، بے شک میرا رب ان کے اس فریب سے علیم، واقف ہے، وہ ان کے اس فریب کو میرا رب جانتا ہے۔ سو ہاتھ کاٹنے کا فریب ان عورتوں نے بنایا تھا ایک فائنل سٹیپ کے طور پہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ مائل کر سکیں اپنی طرف یا ان کو بہکا سکیں۔ اور عزیز مصر نے ان عورتوں سے یہاں پہ گواہی لی ہے کہ تمہارا کیا حال تھا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو پھسلایا اس کے نفس سے۔ ان عورتوں نے ان کی صداقت کی اور ان کی عصمت کی گواہی دی ہے کہ ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں پائی۔ قالت امرأۃ العزیز، بولی عزیز مصر کی عورت، الآن، اب، حسحسا، ظاہر ہو گئی ہے، کھل گئی ہے، الحق، حقیقت، انا راوتہ، میں نے اسے پھسلایا تھا، ان نفسی ہی، اس کے نفس سے، میں نے یوسف کو پھسلایا تھا۔ وہ اعتراف جرم کر رہی ہے۔ اس سے پہلے وہ ضد میں اور عورتوں کو بلا کے یوسف علیہ السلام کو چیلنج کر رہی تھی۔ یہاں پہ اتنے سال گزرنے کے بعد، اور اب جب کہ بادشاہ قائل ہو چکا ہے کہ یہ آدمی نہ صرف غیر معمولی حسن کا مالک ہے، یہ ایک غیر معمولی علم کا مالک ہے، اور یہ ایک غیر معمولی حکمت کا مالک ہے، وہ عورت کہہ رہی ہے کہ میں نے اسے پھسلایا تھا اس کے نفس سے، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک البتہ وہ سچے ہیں۔ ذَلِكَ، یہ بات اس لیے، یعنی یوسف علیہ السلام نے اس لیے، لِيَعْلَمَ، تاکہ وہ جان لے، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی پیٹھ پیچھے۔ اتنے سال وہ قید خانے میں رہے، حالانکہ وہ باعصمت طریقے سے اور ان عورتوں کی چالوں کو ریفیوز کر چکے تھے، ریجیکٹ کر چکے تھے، اور وہ وہاں پہ بھی اپنی صداقت ثابت کر سکتے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے جو راستہ پہلے سے مقدر تھا، اور آپ کو قید خانے میں جانا تھا، آپ کو ان قیدیوں سے ملنا تھا، آپ کو تعویل احادیث کا معجزہ دکھانا تھا، اور اس کے بعد ان سب عورتوں نے اور عزیز مصر کی بیوی نے آپ کی عصمت کی گواہی دینی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اب یہ کہا کہ میں نے یہ اس لیے کیا تاکہ عزیز مصر کے دل میں کوئی شک نہ رہے کہ میں نے کوئی خیانت کی ہے پیٹھ پیچھے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ، لا یہدی، وہ ہدایت نہیں دیتا، کید الخائنین، وہ ہدایت نہیں دیتا، وہ چلنے نہیں دیتا، وہ عام نہیں ہونے دیتا، قیدا، ایک فریب، الخائنین، دغابازوں کا، خیانت کاروں کا۔ اس کے بعد یہاں سے 13واں پارہ شروع ہوتا ہے، وما ابرئ، اور میں بری نہیں کرتا، ابھی حضرت یوسف بول رہے ہیں، میں بری نہیں کرتا، میں برات نہیں ظاہر کرتا، نفسی، اپنے نفس سے، میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا۔ یہ آپ یعنی کردار کی عظمت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں، یہ مستفین ہیں، یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس سے برات کا اظہار نہیں کرتا، میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا۔ ان النفس الامارۃ، بے شک یہ نفس، لامارہ، ضرور سکھانے والا ہے، ضرور امر دینے والا ہے، بالسوء، برائی کا۔ یہ وہ نفس ہے جس سے ہماری لڑائی ہے موت تک، اور یہ وہ نفس ہے جس کے بارے میں شیطان نے قسم کھائی ہے کہ میں اسے بہکاؤں گا۔ یہ وہ نفس ہے جس کے بارے میں حدیث ہے کہ یہ تمہارے رگ رگ میں، ریشے ریشے میں خون کی طرح بہتا ہے، اور یہ شیطان تمہارے ساتھ لگا رہتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام یہاں پہ یہ پیغمبر ہیں، اور کتنے بڑے ٹرائل میں سے یہ گزرے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا۔
بے شک میرا نفس امر دینے والا ہے برائی کا، الا مگر ما رحم ربی، جس پہ میرے رب کا رحم ہو جائے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ انسان اپنے نفس کے دھوکے سے بچ جائے، انسان اپنے نفس کے سکھانے پر برائی کا ارتکاب نہ کرے۔ ان ربی، بے شک میرا رب، غفور الرحیم، وہ بخشنے والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وقال الملک اتونی، اور کہا اس بادشاہ نے، اب اتنی خوبصورت بات، اتنی بڑی بڑی گواہیاں اور اتنا بڑا اعتراف جرم بادشاہ کی اپنی بیوی کے سے۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا اتونی، اسے لے آؤ میرے پاس، یوسف کو لے آؤ میرے پاس، بہی استخلص ہو لنفسی، میں اس کو خالص کر لوں، میں اس کو خاص کر لوں اپنی ذات کے لیے۔ یہ وہ مصطفین ہیں، یہ وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عام مخلوق میں ایک قبولیت کا اعزاز بخشتا ہے۔ اللہ مختلف طریقوں سے لوگوں سے، انسانوں سے اپنا کام لیتا ہے، اور یہ مصطفین ہیں، یہ پیغمبر ہیں، ان کی الگ شان ہے۔ ایک پیغمبر کو جب اللہ کا حکم ہوا کنویں میں گر گیا، جب اللہ کا حکم ہوا وہ کنویں میں سے نکل کے ایک محل میں شہزادوں کی طرح پلنے لگا، جب اللہ کا حکم ہوا وہ شہزادوں کی زندگی چھوڑ کے قید خانے میں چلا گیا، اور جب اللہ کا حکم ہوا بادشاہ نے یہ کہا کہ میں اس کو اپنا وزیر اعظم بناتا ہوں، میں اس کو اپنے لیے خاص کرتا ہوں۔ فلما کلمہ، پس جب اس نے بات کی، پس جب بادشاہ نے اس سے بات کی، قالا، اس نے کہا انک الیوم، بے شک تو آج کے دن، لدینا، ہمارے پاس، مکین، رہنے والا ہے، امین، امانت دار ہے۔ یعنی آج کے بعد اے یوسف تو ہمارے پاس باوقار ہے، ہمارے پاس رہنے والا ہے، سٹیبل ہو گیا ہے اور امانت دار ہے۔ قال اجعلنی، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی، بنا دے مجھے، علی خزائن الارض، اس ملک کے خزانوں پر، یعنی مجھے مقرر کر دے، مجھے یہ ذمہ داری دے دے اس ملک کے خزانوں پر، انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا اور علم والا ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، اور اسی طرح ہم نے مکان دیا اور سٹیبلٹی دی اور وقار دیا اور قدرت دی، کنٹرول دیا یوسف علیہ السلام کو، فی الارض، اس ملک میں، اس زمین میں۔ یتبوأ، وہ رہتے تھے، ان کا ٹھکانہ تھا، منہا، اس میں سے، حیث یشاء، جہاں وہ چاہتے تھے۔ قید خانے میں اور کنویں میں رہنے والا یہ بچہ اور نوجوان اب عزیز مصر کا خاص الخاص بندہ ہے، جس کا جہاں دل چاہتا ہے وہ رہتا ہے، اس کو عزیز مصر کا مکمل اعتبار اور اعتماد حاصل ہے، اور وہ اس کے سب خزانوں پر محافظ ہے۔ یصیب برحمت، نصیب برحمتنا، ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ، من نشاء، جسے ہم چاہتے ہیں، ولا نضیع، اور ہم ضائع نہیں کرتے، اجر المحسنین، نیکوکاروں کا اجر، ولا اجر الآخرت، اور البتہ آخرت کا بدلہ، خیر للذین، وہ اس سے بھی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، آمنو، جو ایمان لائے، وکانو یتقون، اور وہ تھے پرہیزگار۔ وجاء اخوۃ یوسف، اور یوسف کے بھائی آئے۔ اب بیچ میں جو ٹائم ہے، یعنی وہ 7 سال خوشحالی کے شاید وہ گزر گئے، اور اب 7 سال قحط کے آ گئے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی آئے ہیں۔ وجاء اخوۃ یوسف، اور آئے یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی، فدخلوا، پس وہ داخل ہوئے، علیہ، اس کے پاس، فعرفہم، بس اس نے پہچان لیا ان کو، وہم لہو منکرون، اور وہ اس کو نہ پہچانے۔ یہ اس وقت نوجوان تھے، یاد ہے اگر آپ کو، جب حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال کے تھے یا 8 سال کے تھے، جب ان کو کنویں میں ڈالا گیا تھا، اس وقت بھی یہ لڑکے نوجوان تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نحن عصبہ،
ہم ایک مضبوط گروہ ہیں. سو یہ ٹین ایج میں سے نکل چکے تھے اور ان کی شکلیں اب ظاہر ہے اور کتنی بدلیں گی جتنے بھی سال بیچ میں گزر گئے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام اس بچے سے اب 18 سے 22 سال کی عمر میں زلیخا والا واقعہ ہوا تھا، اور اس کے بعد بھی آپ نے چند سال قید خانے میں گزارے تھے، اور اس کے بعد بھی 7 سال خوشحالی کے گزر گئے تھے، اب 7 سال قحط کے تھے. سو بیچ میں تقریباً 10 سال سے زیادہ، بلکہ 15-20 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا. اور اب حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے آئے ہیں تو بھائیوں نے انہیں نہیں پہچانا. وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، اور جب جَهَّزَهُم انہیں تیار کر کے دیا، بِجَهَازِهِمْ ان کا سامان. اب یہ بھائی چونکہ سلطنت میں قحط تھا اور ہر کسی کو ایک راشن کے مطابق، ایک حساب کے مطابق اناج دیا جاتا تھا. سو یہ بھائی کنعان سے سفر کر کے قاہرہ آئے تھے جو کیپٹل تھا مصر کا، اور وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. چونکہ وہ ان خزانوں پر محافظ مقرر تھے اور وہاں سے اناج کی جو منتقلی تھی اور جو تقسیم تھی وہ آپ کی ذمہ داری تھی. سو جب یہ بھائی ان کے ساتھ ملے ہیں تو انہیں نہیں پہچانا، اور جب جہزہم بجہازہم انہیں تیار کر کے دیا ان کا سامان، قال اتونی اس نے کہا لاؤ بأخل لکم، آتونی میرے پاس لاؤ، بأخن تمہارا بھائی، لکم من ابیکم جو تمہارے ساتھ تمہارے باپ کی طرف سے ہے. الا ترونا کیا تم نہیں دیکھتے، انی یہ کہ میں، اوفل کیلا میں پورا کرتا ہوں پیمانہ، وانا خیر المنزلین اور میں بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں. یہ اپنے بھائی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، بنیامین کے بارے میں، اور ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ ایک ایسا بھائی ہے جس کی ماں الگ ہے، اور اس بھائی کو میرے پاس لاؤ. کیونکہ ایک خاص فیملی ممبرز کے نمبر کی حساب سے وہ لوگ شاید اناج لے جا رہے تھے، اور انہوں نے اس بھائی کو دیکھنے کی ڈیمانڈ کی جو وہاں پہ انہیں نہیں نظر آ رہا تھا. فَإِن تَأْتُونِي بِهِ بس اگر تم اس کو نہیں لائے، فلا کیل لکم تو تمہارے لیے پھر کوئی ناپ نہیں ہے، عندی میرے پاس، ولا تقربون اور پھر میرے پاس نہ آنا. قالو وہ بولے، سنراود عنہ سنراود ان قریب ہم خواہش کریں گے، عنہ اس کے بارے میں، اباہو اپنے باپ سے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ اور البتہ ضرور ہم ایسا کرنے والے ہیں. روایات میں یہ ہے کہ بنیامین کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیجنے سے انکار کیا تھا، کیونکہ وہ یہی کہتے تھے کہ اس کے ایک بھائی کو تم گما آئے تھے، تم اس کو مجھے کہہ کر اور اپنی ذمہ داری پر لے کر گئے تھے یوسف کو، اور پھر تم نے مجھے یہ کہا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا. سو اس بھائی کے بارے میں تم پہ اعتبار نہیں کروں گا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہم اپنے بابا سے اس کی خواہش کریں گے اور ہم ضرور یہ کام کریں گے. وقالا لفتیانہ اور اس نے کہا اپنے نوجوان خدمت گاروں کو، اجعلو تم رکھ دو، بدواعتہم ان کی پونجی، فی رحالہم ان کے رحال جن بوروں میں اناج تھا. سو ان کی یہ غلے کی قیمت ان بوروں میں رکھ دو، لعلہم شاید کہ وہ یعرفونہا اس کو معلوم کر لیں، اذا انقلبوا جب وہ لوٹیں، الی اہلہم اپنے گھر والوں کی طرف، لعلہم یرجعون شاید کہ وہ پھر لوٹ آئیں. سو یہ لوگ اناج بیچنے آئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، اور آپ نے یہ اس بھائی کو دیکھنے کی خواہش کی، پھر انہیں کہا کہ اس بھائی کو لے کر آؤ تب میں تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا، اگر تم بھائی کو نہ لے کر آئے تو میں معاملہ نہیں کروں گا. لیکن اس اناج کی قیمت آپ نے ان بوروں میں رکھوا دی. یہ ایک ٹیسٹ تھا کہ اگر تو یہ آنےسٹ ہیں، کیونکہ میں نے ان سے ابھی اناج نہیں لیا، وہ بورے ان کے ساتھ واپس جا رہے تھے،
تو جب یہ گھر واپس پہنچیں گے تو یہ ان کو واپس لائیں گے اور یہ پونجی یہ مجھے واپس کریں گے، اور بھائی کو بھی لائیں گے کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ معاملہ نہیں کروں گا۔ فَلَمَّا رَجَعُوا، پس جب وہ لوٹے، اِلَىٰ أَبِيهِمْ، اپنے باپ کے پاس، قالوا، وہ بولے، یا ابانا، اے ہمارے بابا، منع منا الکیل، روک دیا گیا ہے ہم سے ناپ، یعنی ہمارا غلہ وزن نہیں کیا گیا، فَأَرْسِلْ مَعَنَا، بس بھیج دے ہمارے ساتھ، اخانا، ہمارے بھائی کو، نقتل، ہم غلہ لائیں، ہم ناپ کے غلہ لے آئیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے نگہبان ہیں۔ قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، حل آمنکم علیہ، کیا میں تمہارا اعتبار کروں اس کے بارے میں؟ اللہ، مگر، کما امنتکم علی اخیہ من قبل، جیسے میں نے تمہارا اعتبار کیا تھا، تمہاری بات مانی تھی اس کے بھائی کے معاملے میں اس سے پہلے، فاللہ، پس اللہ، خیر حافظا، وہ بہتر نگہبان ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے بڑھ کے سب رحم کرنے والوں میں سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا، اور جب انہوں نے کھولا، متاعہم، اپنا سامان، جب وہ جو بورے لے کر گئے تھے وہ انہوں نے کھولے اپنے گھر میں، وجدو، انہوں نے پائی، بدواعتہم، اپنی پونجی، ردت، جو واپس کر دی گئی تھی، الیہم، ان کی طرف، قالو، انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے بابا، ما نبغی، آپ، اور ہمیں کیا چاہیے، اور اب ہم کیا چاہیں گے، حاضی بدواعتنا، یہ ہماری پونجی ہے، ردت الینا، جو لوٹا دی گئی ہے ہماری طرف۔ اب یہ وہاں پہ بڑی خوشیاں منا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ پونجی جو بادشاہ نے روک کے رکھنی تھی، جو وہاں پہ عزیز مصر کا جو بھی ریپریزنٹیٹیو تھا، جو حضرت یوسف تھے، اس نے تو یہ روک کے رکھنی تھی کہ ہم اپنا یہ بھائی اس کے پاس لے کر جاتے، لیکن اس نے تو یہ ہمیں لوٹا دی ہے۔ وَنَمِيرُ، اور ہم غلہ لائیں گے، اہلنا، اپنے گھر، اپنے گھر والوں کے لیے، وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی، وَنَزْدَادُ كَيْلًا، اور ہم زیادہ لیں گے، کیلا، ایک بوجھ، بعیر، ایک اونٹ کا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پونجی تو بادشاہ نے ہمیں لوٹا دی ہے، یہ تو ہماری ہو گئی، بغیر اس کے کہ ہم نے اس کو غلہ دیا یا نہیں، اور اب ہم جب اس بھائی کو لے کر جائیں گے تو ہم ایکسٹرا لائیں گے وہاں سے، ہم مزید لائیں گے وہاں سے۔ ذالک کیل یسیر، یہ جو ہم لائے ہیں یہ تو بڑا ہلکا ہے، یہ تو بڑا تھوڑا سا ہے، اب ہم اور بھی وہاں سے لائیں گے۔ قال، حضرت یعقوب نے کہا، لن ارسلہ، ہرگز نہیں بھیجوں گا اسے، معکم، تمہارے ساتھ، حتی تؤتون موثقا، یہاں تک کہ تم مجھے دو، تؤتونی، تم مجھے دو، موثقاً، ایک بھاری وعدہ، ایک مضبوط وعدہ، من اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی تم اللہ کی قسم کھاؤ، لتا تننی، البتہ ضرور تم اسے واپس لاؤ گے، بھی، اللہ، مگر، ان یحاط بکم، مگر یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے، یعنی اگر تمہیں کوئی مصیبت درپیش آ جائے، تم پہ ڈاکہ پڑ جائے اور کوئی ٹریجڈی ہو جائے تو، لیکن تم اللہ کی قسم کھاؤ کہ تم اسے میرے پاس واپس لے کر آؤ گے۔ فلما، پس جب، آتوہ موثقہم، انہوں نے دیا اسے ایک پکا وعدہ، قال اللہ، اس نے کہا، اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ گواہ ہے اس پر جو تم کہتے ہو، وہ نگہبان ہے، وہ ضامن ہے۔ وقالا، اور اس نے کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، تم نہ داخل ہو ایک دروازے سے، وادخلوا، اور داخل ہونا، من ابواب متفرقۃ، دروازوں سے الگ الگ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا کہ تم سب اکٹھے نہ جانا، وما اغنی عنکم، اور میں تمہیں نہیں بچا سکتا، من اللہ من شیء،
اللہ کے حکم سے کچھ بھی، ان الحکم الا للہ، کسی کا حکم نہیں چلتا سوائے اللہ کے، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، وعلیہ، اور اسی پر فلیتوکل المتوکلون، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں سب بھروسہ کرنے والے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا، اور جب وہ داخل ہوئے، مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، وہاں سے جہاں سے ان کے بابا نے ان کو حکم دیا تھا، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ، وہ نہیں تھا کہ وہ بچاتا انہیں، من اللہ من شیء، اللہ سے، یعنی کہ وہ انہیں نہیں بچا سکتا تھا اللہ سے کچھ بھی، الا حاجتن فی نفس یعقوب، مگر ایک خواہش تھی یعقوب کے دل میں، قضاہا، جو اس نے پوری کر لی، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لذو علم، البتہ علم والا تھا، علم لما علمناہ، وہ علم والا تھا، صاحب علم تھا اس چیز کا جو ہم نے اسے علم دیا تھا، ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، وہ علم نہیں رکھتے۔ ولما دخلوا علی یوسف، اور جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس، اب یہ بھائی واپس گئے ہیں اور یہ بنیامین کو ساتھ لے کر گئے ہیں، آوا الیہ اخاہ، آوا، اس نے جگہ دی، الیہ، اپنے پاس، اخاہ، اس بھائی کو، اس نے بھائی کو الگ سے اپنے پاس بٹھایا، قال انی انا اخوک، انی، بے شک میں، انا، تیرا، میں، اخوکا، تیرا بھائی ہوں، بے شک میں ہی تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس، پس تو غمگین نہ ہونا، بما کانوا یعملون، اس پر جو وہ کرتے تھے، فلما جہزہم، پس جب تیار ہوا سامان، جہازہم، بجہازہم، ان کا سامان، اب یہ غلہ دوبارہ سے پیک ہوا ہے ان کے لیے، اور ان بھائیوں نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ تم نے نقدی ہمارے سامان میں واپس بھیج دی تھی، ان بھائیوں نے وہاں پہ کوئی ذکر نہیں کیا۔ پھر جب وہ سامان تیار ہوا، جعل السقایۃ، اس نے رکھ دیا، سقایا، ایک پیالہ، پینے کا پیالہ، فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کے سامان میں، ثم اذن مؤذن، پھر اعلان کیا ایک اعلان کرنے والے نے، ایتھا العیر، اے قافلے والے، انکم لسارقون، بے شک تم البتہ چور ہو، تم نے سرقہ کیا ہے، قالو، وہ بولے، وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ، اور انہوں نے منہ کیا ان کی طرف، ماذا تفقدون، تم نے کیا گم کر دیا ہے، اب ان کو بالکل نہیں پتا کہ ایک تدبیر کے تحت وہ پیالہ بھائی کے سامان میں رکھ دیا گیا ہے، سو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے جو تم لوگوں سے گم ہو گیا ہے، قالو، انہوں نے کہا، نفقدو سواع الملک، ہم نے گما دیا ہے، سواع، ایک پیمانہ، الملک، بادشاہ کا، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ، وَلِمَنْ، اور اس کے لیے، جَاءَ بِهِ، جو وہ لائے تھے، حِمْلٌ، ایک بوجھ، بعیر، ایک اونٹ، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کا ضامن ہوں، ہم بادشاہ کا وہ پیمانہ نہیں پاتے، ہم نے گما دیا ہے بادشاہ کا پیمانہ، اور جو کوئی وہ لائے گا اس کے لیے ہم ایک اونٹ کی ضمانت دیتے ہیں، یعنی وہ پیالہ اب جب گم ہو گیا ہے تو جو بھی وہ لائے گا اس کو ہم ایک اونٹ دیں گے، قالو، انہوں نے کہا، اب یہ بھائیوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم، تحقیق تم جانتے ہو، ما جئنا، ہم نہیں آئے، لنفسد فی الارض، کہ ہم فساد کریں زمین میں، وما کننا سارقین، اور ہم نہیں ہیں چور، قالو، انہوں نے کہا، فما جزاؤہ، بس اس کی کیا سزا ہوگی، ان کن تم کاذبین، اگر تم جھوٹے ہو، قالو، ان بھائیوں نے کہا، جزاؤہ، اس کی سزا، من وجدہ، جس کے پاس پایا جائے، جس ہم میں سے جس کے پاس بھی پایا جائے، فی رحلہ، اس کے سامان میں، فہوا جزاؤہ، تو اسی کو بدلہ دیا جائے،
सबका सामान खोल के देखा जाए और जिसके सामान में से वो पैमाना मिल जाए उसी को सजा दी जाए, क्योंकि ये बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे कि हम में से किसी ने ये काम नहीं किया। कज़ालिका नजज़ि ज़ालिमीन, यही सजा है, इसी तरह हम सजा देते हैं जालिमों को। फबदअ बिअवइयतिहिम, बस शुरू किया, बिअवइयतिहिम उनके सामान से, उनके बोरों से, क़ब्ल विआए अख़ीह, पहली जो बोरी थी, पहला जो अनाज का बोरा था, अख़ीह अपने भाई का, उसके भाई का, सुम्मस्तख़रजहा, सुम्मा फिर, अस्तख़रजहा उसको निकाला, मिन विआए अख़ीह उस बोरे में से अपने भाई के। कज़ालिका इसी तरह, किदना हमने तदबीर की, ली यूसुफ़ा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए, मा काना नहीं था, लिया खुजा अखाहु कि वो रख लेता या पकड़ लेता अपने भाई को, फी दीनिल मलिके उस बादशाह के दीन में, यानी उस बादशाह के कानून के मुताबिक यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई को नहीं रोक सकते थे, ना उसे वहां रख सकते थे, लेकिन एक तदबीर के तहत उन्होंने अपने भाई को अपने पास रोकने का सामान कर लिया। इल्ला अन यशा अल्लाह, मगर ये कि अल्लाह चाहता। नरफ़अु दरजातिन, हम बुलंद करते हैं दर्जे, मन नशाओ जिसके हम चाहते हैं, वफ़ौक़ ज़ी, वफ़ौक़ा और ऊपर, कुल्ल ज़ी इल्मिन हर एक इल्म वाले के, अलीम एक इल्म वाला है। सो हज़रत यूसुफ के भाइयों ने एक चाल के ऊपर दूसरी चाल चली और यहाँ तक कि वो अपनी सारी पूंजी बोरों में रख के वापस ले गए, लेकिन अल्टीमेटली जो चाल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने चली उसके नतीजे में इन्होंने अपने भाई को अपने पास रोक लिया और बिल्कुल कानून के मुताबिक सारी बात हुई। ये भी नहीं कि इन्होंने कोई ज्यादती की, इन्होंने कोई धोखा दिया। जिसमें से जिसके सामान में से वो पैमाना निकलना था उसको रोक लेना था, और वो इनका अपना भाई था। हर एक इल्म वाले के ऊपर एक और इल्म वाला है। कालू वो बोले, अन यसरिक अगर इसने चुराया है, फ़क़द सरक़ा अखुल लहू मिन क़ब्लु तो इससे पहले चोरी की थी इसके भाई ने इससे पहले। अब वो बहतान लगा रहे हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर। फ़असर रहा यूसुफ़ु, बस उसे छुपाया, यूसुफ़ु हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, फ़ी नफ्सिही अपने दिल में। ये इल्ज़ाम तराशी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुनी, लेकिन उन्होंने उसे छुपाया अपने दिल में, वलम युब्दिहा लहुम और उसने कुछ नहीं जाहिर किया उन पर। काला उसने कहा, अंतुम शर्रुम मकानन तुम बड़े बुरे दर्जे में हो, वल्लाहु और अल्लाह आलमु वो जानता है, बिमा तसिफून जो तुम बयान कर रहे हो। कालू वो कहने लगे, या अय्युहल अजीज ए अजीज मिस्र। अब यहाँ से पता चलता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद अजीज मिस्र हैं। या अय्युहल अजीज इन इन लहू अबा, बेशक इसका बाप, इस जिस भाई को तुम रोक रहे हो इसका बाप, शेखन कबीरन बूढ़ा है बड़ी उम्र का, फखुज अहदना मकानहू बस, फखुज बस तू पकड़ ले रोक ले, अहदना हम में से किसी एक को, मकानहू इसकी जगह। ये नहीं कह रहे कि हम अपने बाप को कसम देकर आए हैं कि हम इस भाई को वापस लाएंगे। एक तो इन्होंने वहां झूठ बोला कि इसका भाई भी चोर था, और दूसरा ये कह रहे हैं कि इस हम में से किसी एक को यहाँ रोक लो और इसे जाने दो। इन्ना नरा का बेशक हम तुझे देखते हैं, मिनल मुहसिनीन एहसान करने वालों में। काला हजरत यूसुफ ने कहा, माआज अल्लाह अल्लाह की पनाह, अन्ना खुजा ये कि हम पकड़ें, इल्ला मं वजदना सिवाय उसके जिसके पास हमने पाया, मताअना अपना सामान, इंदहू उसके पास। अगर हमने किसी और को रोक लिया सिवाय उसके जिसके पास हमारा चोरी का सामान था, इन्ना इज़ल लज़वालिमून बेशक हम उस सूरत में जालिम होंगे। अब इन भाइयों
کو جو معاملہ درپیش تھا وہ یہ تھا کہ بنیامین کو بھی انہیں چھوڑنا پڑ رہا تھا، حالانکہ وہ اس کے بارے میں مضبوط قسم کھا کے آئے تھے کہ ہم اسے واپس لائیں گے۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ، فلما پس جب استیأسوا وہ مایوس ہو گئے، منہ اس سے، خلصوا نجین، خلصوا اکیلے ہو کر بیٹھے، نجین انہوں نے مشورہ کیا، سرگوشیاں کی، قال کبیرہم کہا ان کے بڑے نے، جو بھی ان کا سب سے بڑا بھائی تھا، الم تعلموا کیا تم نہیں جانتے، ان اباکم یہ کہ تمہارا بابا، قد اخذ علیکم تحقیق وہ لے چکا ہے تم سے، موثقا من اللہ ایک مضبوط وعدہ اللہ کا، ومن قبل اور اس سے پہلے، ما فرطتم فی یوسف جو بھی تم نے تقصیر کی، جو تم نے زیادتی کی یوسف علیہ السلام کے بارے میں، فلن ابرح الارض پس ہرگز نہیں، ابرح الارض میں ٹلوں گا اس زمین سے، یا میں جاؤں گا اس جگہ سے، حتیٰ یأذن لی ابی یہاں تک کہ مجھے اجازت دے میرا باپ، او یحکم اللہ لی یا کوئی حکم دے، کوئی فیصلہ کرے اللہ میرے بارے میں، وہو خیر الحاکمین اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، ارجعوا الی ابیکم لوٹ جاؤ اپنے باپ کی طرف، فقولو پس کہو، یا ابانا اے ابا، اے ہمارے ابا، ان ابنک سرقہ بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، سچ سچ بتا دو کہ بنیامین نے چوری کی تھی، کیونکہ سچویشن ایسی ہی بنائی گئی تھی، وما شہدنا اور ہم نے گواہی نہیں دی، الا مگر، بما اس کے ساتھ جو، علمنا جو ہمیں معلوم تھا، وما کننا للغیب حافظین اور ہم غیب پہ باخبر نہیں تھے، یعنی اے ابا ہم نے قسم تو کھا لی کہ ہم بنیامین کو واپس لائیں گے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ وہاں جا کے چوری کرے گا، اور ہم اس غیب پر آگاہ نہیں تھے، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي اور آپ پوچھ لیں اس بستی سے، الَّتِي كُنَّا فِيهَا جس میں وہ تھے، وَالْعِيرَ الَّتِي اور وہ قافلہ وہ جو، اقبلنا فیہا ہم آئے تھے اس میں، یعنی اے ابا آپ ان لوگوں سے گواہی لے لیں کہ بنیامین نے، اس بھائی نے واقعی چوری کی تھی، اور اس کو وہاں پہ عزیز مصر نے روک لیا، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں۔ اب انہیں اپنی اس سچائی کے لالے پڑ گئے جس پر اس باپ نے ہرگز اعتبار نہیں کرنا تھا، کیونکہ یہ اس سے پہلے حضرت یوسف کو بھی اسی طرح گم کر کے آئے تھے اور انہوں نے جھوٹ بولا تھا، ایک جھوٹ کی وجہ سے ان کی ساری زندگی ایسی ہو گئی کہ وہ کسی اعتبار کے قابل نہیں رہے۔ قال حضرت یعقوب نے فرمایا، بل سولت لکم انفسکم امرا بالکل وہی بات جو حضرت یوسف علیہ السلام کے گم جانے پر انہوں نے کی تھی، کہ بنا لی ہے، آسانی دے دی ہے تمہیں تمہارے دلوں نے ایک بات کی، فصبر جمیل تو صبر بڑا خوبصورت ہے، عسى اللہ قریب ہے کہ اللہ ان یأتینی بہم جمیعا وہ لے آئے ان کو ایک ساتھ، یعنی کہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، ان کو امید ہے کہ یوسف بھی واپس آ جائے گا، انہو هو العلیم الحکیم بے شک وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے، وتولی عنہم اور اس نے منہ پھیرا ان سے، بڑی خوبصورت آیات ہیں یہ، وقال یا اسفا علی یوسف اور اس نے کہا کہ ہائے افسوس یوسف پر، وابیضت عیناہ اور سفید ہو گئیں اس کی آنکھیں، من الحزن غم سے، وہ فہو کظیم اور وہ اپنے غم کو گھونٹ رہا تھا، کاظمین الغیظ ہم نے پڑھا ہے سورہ آل عمران میں کہ اپنے غم کو، اپنے غصے کو گھونٹ لینا، اس کو ایک مثبت سمت میں چلا دینا، سو وہ اپنے غم سے گھٹ رہا تھا اور اسے ضبط کر رہا تھا، قالو ان لڑکوں نے کہا، اس کے بیٹوں نے، تاللہ اللہ کی قسم، تفتؤ تذکر یوسف تو ہمیشہ کرتا رہے گا ذکر یوسف کا، یا تو اسے یاد کرتا رہے گا،
حتی تکونا یہاں تک کہ ہو جائے حردن تو بیمار، اور تکون من الحالکین یا تو ہو جائے ہلاک ہونے والوں میں سے، یعنی تیری زندگی ختم ہو جائے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا، قالا اس نے کہا، انما اشکو بے شک میں تو اس کے سوا نہیں ہے، اشکو میں شکوہ کرتا ہوں، میں شکایت کرتا ہوں، بسی اپنی بے قراری کا، اپنی اس تکلیف کا، وہ حزنی اور اپنے غم کا، اللہ اللہ کے سامنے، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ اور میں جانتا ہوں اپنے اللہ سے، مَا لَا تَعْلَمُونَ جو تم نہیں جانتے۔ یا بنیا اے میرے بیٹو، اذهبوا جاؤ، تم جاؤ، فتحسسوا من یوسف و اخیہ اور تم کھوج لگاؤ یوسف کا اور اس کے بھائی کا، ولا تیأسوا اور تم نہ مایوس ہونا، من روح اللہ اللہ کی رحمت سے۔ یہ روح اللہ یہاں پہ اللہ کی خاص رحمت ہے، اور وہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ تم جا کے یوسف اور اس کے بھائی کا پتہ لگاؤ، اور اللہ کی رحمت سے، اس کی خاص رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ لا یا اسو نہیں مایوس ہوتے، من روح اللہ اللہ کی رحمت سے، الا القوم الکافرون مگر کافروں کی قوم یا کافر لوگ۔ فلما دخلوا علیہ پس جب وہ داخل ہوئے اس کے پاس، قالو انہوں نے کہا، یا ایہا العزیز اے عزیز مصر، اے بادشاہ، مسنا پہنچی ہے ہمیں، وہ اہلنا اور ہمارے گھر والوں کو، الضر سختی، ضرر، وجئنا اور ہم آئے ہیں، بدواعۃ مزجاتن ایک پونجی کے ساتھ، نکمی، ناقص، کمزور، فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ بس ہمیں پورا کر کے دیں وہ ناپ، وہ غلہ، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا اور صدقہ کریں ہم پر۔ اب یہ واپس آئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑی سختی پہنچی ہے اور ہمیں بڑی نقصان پہنچا ہے ہمیں، اور ہم پونجی لے کر آئے ہیں لیکن وہ بڑی کم ہے، وہ ناقص ہے، اور آپ ہمیں پورا غلہ دیں اور اس پر بھی صدقہ کریں ہم پر، ہم صدقہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ، یجزی المتصدقین وہ جزا دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو۔ اب یہ منت سماجت کر رہے ہیں عزیز مصر کی، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، اور حضرت یوسف فرماتے ہیں، قالا حضرت یوسف نے کہا، حل علمتم کیا تمہیں خبر ہے، ما فعلتم بیوسف و اخیہ تم نے کیا کیا ہے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون جب تم نادان تھے، جب تم جاہل تھے۔ اس لمحے کا آپ سوچیں جب ان بھائیوں نے اپنے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اور بنیامین بھی شاید وہاں موجود تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے کیا کیا تھا؟ کیا تمہیں علم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم جاہل تھے؟ یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ اب تم ایک سختی میں ہو، اور اب تمہیں احساس ہوا ہے، اور اب تم مجھے صدقہ کرنے کے محاسن بتا رہے ہو، تو یقیناً اس سختی میں سے گزر کے شاید تمہارے علم میں اضافہ ہوا ہے۔ قالو وہ بولے، اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف کیا تم ہی یوسف ہو؟ قالا اس نے کہا، انا یوسف میں یوسف ہوں، وہذا اور یہ، اخی میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا تحقیق احسان کیا ہے اللہ نے ہم پر، انہو من یتقی بے شک وہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو بچتا ہے، ویصبر اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ پس بے شک اللہ، لا یضیع وہ ضائع نہیں کرتا، اجر المحسنین نیکوکاروں کا اجر۔ قالو وہ بولے، تاللہ اللہ کی قسم، لقد اسرک اللہ تحقیق تجھے پسند کیا، تجھے فضیلت دی، اللہ علینا اللہ نے ہم پر، وَإِن كُنَّا
اور بے شک ہم ہی تھے لخاطئین البتہ خطا کار، اپنی غلطی کا اعتراف۔ قال، حضرت یوسف نے کہا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ نے معاف کیا، اللہ کی بخشش ہے تمہارے لیے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی، تم جاؤ میری قمیض لے کر، ہاذا، اور انہوں نے وہ قمیض ان کو دی، فَأَلْقَوْهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، تو اسے ڈال دو میرے باپ کے چہرے پر، یأتی بصیرا، وہ آ جائے گا دیکھتا ہوا، کیونکہ ان کی بینائی چلی گئی تھی، آنکھیں سفید ہو گئی تھی، تو یہ قمیض اس کے چہرے پر ڈال دو اور وہ آ جائے گا دیکھتا ہوا، وَأَتُونِي، اور تم میرے پاس آؤ، بِأَہْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اپنے سب گھر والوں کو لے کر۔ یہ آیت نمبر 93 ہے۔ سبق یہاں پہ روکتے ہیں، انشاءاللہ دوبارہ سبق ریزیوم کریں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس کو آگے پہنچانے والا اور اس پہ عمل کرنے والا اہل القرآن بنا دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔